अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो सुहेल खान अफरीदी आज 10वीं मरतबा अडयाला जेल आएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, और दूसरी तरफ महमूद खान अचकज़ई ने इस हुकूमत के सामने, इस सिस्टम के सामने, इस निज़ाम के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है और वाज़ह तौर पर ऐलान किया है कि आपको इमरान खान से डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आप इमरान खान के खौफ के अंदर अजीबोगरीब किस्म के फैसले करते हैं, आप बिल्कुल भी वो फैसले ना करें, सिर्फ एक शर्त मेरी मान लें। अब देखना यह है कि महमूद खान अचकज़ई की उस शर्त को माना जाता है या नहीं माना जाता। जुनैद अकबर खान ने और महमूद खान अचकज़ई ने दोनों ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर दोबारा एक दफ़ा इंतहाई अहम गुफ्तगू की है। अलीमा खान ने ऑस्ट्रेलिया के चैनल को एक इंटरव्यू दिया है, स्पेशली उस रात के हवाले से जब अलीमा खान उनकी बहनों के ऊपर, तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन के जरिए पानी फेंका गया। इंतहाई अहम इंटरव्यू दिया है। टिकटॉकर्स के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि कुछ टिकटॉकर्स हैं, उनकी टीम बन रही है और मुमकिन तौर पर वो भी एक बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं तफसीलात आपके सामने रखता हूं कि क्या ये बयानिया बन सकता है या नहीं बन सकता। इसके अलावा एक बड़ा इंकशाफ किया गया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं, जो MNAs हैं, जो MPAs हैं, ये लोग जब अपने घरों को जाते हैं तो इनके बच्चे इनसे किस किस्म के सवालात पूछते हैं। और आखिर में एक फॉर्मूला बताया गया है, एक रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है और टाइम फ्रेम भी बताया है, 6 महीने का टाइम बताया है कि 6 महीने के अंदर अगर इस फॉर्मूले के ऊपर काम कर लिया जाए तो पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे सुहेल खान अफरीदी आज 10वीं मरतबा अडयाला जेल आएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले वो 9 मरतबा आ चुके हैं। एक मरतबा उन्होंने पूरी रात धरना भी दिया है और सुबह फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे। उन्होंने कोशिश की थी कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुलाकात करें, लेकिन वो मुलाकात नहीं हुई थी। अब जो सुहेल खान अफरीदी ने पेशावर के अंदर हयाताबाद स्पोर्ट कम्प्लेक्स के अंदर जलसा किया था, उस जलसे के अंदर जो तकरीर की थी, उस तकरीर के बाद ये इतलात हैं कि सुहेल खान अफरीदी को एक पैगाम भेजा गया है कि आज आप अडयाला जेल ना आए, आज आप इमरान खान से मुलाकात करने के लिए ना आए। लेकिन सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ेह तौर पर इनकार किया है कि अगर मैं ना गया तो समझा जाएगा कि शायद मैंने बुज़दिली दिखाई है, शायद मैंने कोई कंप्रोमाइज़ किया है, शायद मैं डर गया हूं, मैं पीछे हट गया हूं या मैं झुक गया हूं, लिहाजा मैं अपने लीडर इमरान खान से मिलने के लिए ज़रूर जाऊंगा। तो सुहेल खान अफरीदी आज 10वीं मरतबा अडयाला जेल आएंगे इमरान खान से मुलाकात करने के लिए। देखते हैं ये मुलाकात होती है या नहीं होती। और हैरान कुन तौर पर सुहेल खान अफरीदी ने अपनी तकरीर के अंदर कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये उसका, उसकी, उसके, ये क्या होता है, नाम लें और नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, और फिर उन्होंने कहा था कि नाम याद रखना। अब सुहेल खान अफरीदी की ये जो लाइंस हैं, सिर्फ इन लाइंस के ऊपर सोशल मीडिया पर इस वक्त लाखों के हिसाब से वीडियोस बन चुकी हैं जो कि हर तरफ वायरल है। अब देखना यह है कि सुहेल खान अफरीदी आज जब अडयाला जेल आएंगे, अगर उनकी मुलाकात नहीं होती तो मजीद आगे वो क्या लाहे अमल देते हैं। अभी तक तो नजर यही आ रहा है कि सुहेल खान अफरीदी के लिए किसी किस्म की कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि सुहेल खान अफरीदी से जो चीजें मतलूब हैं वो सुहेल खान अफरीदी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सुहेल खान अफरीदी एग्जैक्टली उसी लाइन को फॉलो कर रहे हैं, उसी नजरिए के ऊपर है जो इमरान खान का है। मजीद उन्होंने शाहिद खट्टक के साथ मुलाकात की है। जिस रात अडयाला जेल के बाद इमरान खान की बहनों पर, तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर वाटर कैनन से पानी फेंका गया था, शाहिद खट्टक गिरे थे और गिर के उनके पाँव की हड्डी टूट गई थी, तो उनकी अयादत के लिए सुहेल खान अफरीदी उनके पास पहुंचे। अलीमा खान के पास भी सुहेल खान अफरीदी पहुंचे, उनके साथ इज़हार यकजहती किया। महमूद खान अचकज़ई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर क़यादत है वो भी शाहिद खट्टक के पास पहुंचे, उन्होंने जाकर वहाँ पर उनकी अयादत की। अब आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी की सारी क़यादत है वो इस वक्त देख रही है महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास की तरफ। आप हैरान होंगे कि महमूद खान अचकज़ई ने इस हुकूमत को एक बड़ी एक ऑफर कर दी है। एक शर्त तो वैसे इतनी मुश्किल नहीं है, बड़ी आसान है अगर हुकूमत ये मानना चाहे। महमूद खान अचकज़ई ने कहा जी अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं,
اگر آپ یہ چاہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی ڈائیلاگ کریں تو یاد رکھنا کہ مذاکرات کی ڈائیلاگ کی جو پہلی سیڑھی ہے، جو پہلا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کا جو سٹارٹ ہوتا ہے، جو الف ہوتا ہے، انہوں نے کہا وہ الف جو ہے نا وہ میری اور تحریک انصاف کی قیادت کی عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات ہے کہ پہلے آپ میری ملاقات کروائیں عمران خان کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر، میں عمران خان سے ملاقات کروں گا، اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عمران خان کے سامنے رکھی جائیں گی، عمران خان کو بتایا جائے گا اور پھر حکومت کے ساتھ معاملات، ڈائیلاگ اور مذاکرات جو ہیں وہ ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت اس شرط کو مانتی ہے یا نہیں مانتی۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے، اسپیشلی جو نوجوان قیادت ہے، وہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو یہ کہتے ہیں کہ اب آپ لاہ عمل دیں، عمران خان نے ذمہ داری آپ کے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے، آپ نے کال دینی ہے۔ تو محمود خان اچکزئی کا آگے سے یہ موقف ہے کہ جب تک میری عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک نہ تو میں اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس وقت تک ہم کوئی اور بڑے معاملات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے جیل کے باہر رہ کر کچھ ایسے اقدامات کر دیے جن کو عمران خان نے اڈیالہ جیل کے اندر سے سپورٹ نہ کیا تو پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جی میں عمران خان سے ملوں گا، ملنے کے بعد مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں نے کس حد تک پیچھے ہٹنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس باؤنڈری لائن سے پیچھے ہٹ گیا جہاں پر عمران خان کھڑے ہیں، اور اڈیالہ جیل سے یہ بیان باہر آ گیا کہ اچکزئی صاحب میں نے آپ کے اوپر اعتماد کیا تھا، بھروسہ کیا تھا میں نے آپ کے اوپر، یہ تو میں جہاں پہ کھڑا ہوں آپ میرے سے پیچھے چلے گئے ہیں، آپ کو میرے سے آگے ہونا چاہیے تھا، تو اس وجہ سے محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر بیان دیا، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ڈائیلاگ چاہتا ہے تو پہلے عمران خان سے ملاقات کی اجازت دینا ہوگی، اس کی اجازت کے بغیر مذاکرات کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا جی شاہد خٹک کی ٹانگ توڑ دی گئی، عمران خان کی بزرگ بہنوں کو سرد رات میں ٹھنڈے پانی سے نہلایا گیا، اگر عوام اٹھ کھڑی ہوئی تو پھر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا کہ بردباری سے پہلے ڈائیلاگ کی طرف بڑھیں اور اس کی شروعات عمران خان سے ملاقات سے کی جائے کہ عمران خان سے ملاقات ہو، وہاں سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ایک ادارے کے ترجمان نے 2 گھنٹے کی سیاسی پریس کانفرنس کی، اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتے تو آج اپنے عہدے کے اوپر برا جمع نہ ہوتے۔ اسی طرح ایک بات کی اہم ترین جنید اکبر خان نے، انہوں نے کہا جی یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، اگر تو اس پریس کانفرنس سے ادارے کو کوئی فائدہ ہوا تو ایک پریس کانفرنس آپ اور کر لیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ اگر اس پریس کانفرنس سے ادارے اور عوام کے درمیان فاصلے کم ہوئے ہیں تو پھر ایک پریس کانفرنس آپ اور کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب اور بلاول یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا تھا اور عمران خان کی حکومت ہم نے گرائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ نے عمران خان کے اوپر کیسز کیے، بوگس کیسز، انتخابی نشان اس کا چھینا، الیکشن اس کا لوٹا، مخصوص نشستیں اس کی لیں، نہ جانے کیا کیا آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا، اور پھر آپ نے اس کو قید تنہائی کے اندر ڈال دیا، اور 29 دن بعد جا کر جب اس کی بہن اس سے ملاقات کرتی ہے تو پھر وہ ٹویٹ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، آپ اپنی غلطیاں مانیں، ہم اپنی غلطیاں مانیں گے تو پھر اس ملک کو فائدہ ہوگا۔ یہ جنید اکبر خان نے بھی واضح طور پر یہ کہا کہ ٹھیک آپ اپنی غلطیاں مانیں، ہم اپنی غلطیاں مانیں گے تو پھر اس ملک کو فائدہ ہوگا، ادروائز اس ملک کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آگے آ جائیں جی، جو معاون خصوصی اطلاعات کے اندر شفیق جان کے پی کی حکومت کے، انہوں نے واضح طور پر منیب فروغ کے شو کے اندر کہا، انہوں نے کہا جی جو بھی پاکستان تحریک انصاف کا رہنما عمران خان کو مائنس کرنے کے بارے میں سوچے گا، ہم اس کے اوپر زمین تنگ کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارکنان ان کے گھروں کے سامنے جا کر بیٹھ جائیں گے۔ تو پھر ان سے سوال ہوا جی عمران خان کا جو ٹویٹ ہے اس کو تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ ری ٹویٹ کیوں نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا جی ہر رہنما کو عمران خان کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ سلمان اکرم راجہ ہوں، چاہے وہ جنید اکبر ہوں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، یا پھر چاہے وہ سہیل افریدی ہوں، چاہے وہ میں ہی کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک کو عمران خان کی جو ٹویٹ ہے اس کو ری ٹویٹ کرنا پڑے گا۔ علیمہ خان نے آسٹریلیا کے ایک چینل کو ABC نیوز کو انتہائی اہم انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی مسئلہ تب پیدا ہوا ہے جب سے جیل ٹرائل ختم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میری بہن عظمیٰ خان کو ملاقات کی جو اجازت ملتی ہے وہ صرف ہمارے احتجاج کی وجہ سے ملی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آخری ملاقات کے بعد میری بہن نے بتایا کہ عمران خان کو ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ذہنی ٹارچر پاکستانی اور انٹرنیشنل قوانین کے مطابق بدترین ٹارچر تصور کیا جاتا ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ ان کے لیے مسئلہ عمران خان
اس وقت عمران خان ہے اور عمران خان کے ساتھ اس وقت 80 سے 85% عوام کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل 11 دسمبر کو یعنی کہ آج کے دن راولپنڈی کی ایک ATC عدالت کے اندر پیش ہو رہی ہوں، اور وہاں پر جو میرے اوپر مقدمہ بنایا گیا ہے، میرے اوپر جو چارج لگا ہے، وہ الزام میرے اوپر یہ لگایا گیا ہے کہ میں نے عمران خان کا پیغام قوم تک کیوں پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حالات و واقعات پاکستان کے اندر ہیں، اس طریقے سے پاکستان کے اندر کیا جا رہا ہے۔ آگے آ جائیں جی، حامد میر نے اپنے شو کے اندر ایک بات کی ہے، کہتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پاکستان کے اندر سیاہ اور سفید کے مالک ہوا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو پاکستان سے باہر رکھیں گے، واپس نہیں ان کو آنے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پھر وقت کی کایا پلٹی اور خود ان کو باہر جانا پڑا۔ انہوں نے کہا جی بے نظیر اور نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ کسی کو بھی سیاست سے مائنس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو آج کل باتیں چل رہی ہیں نا جی کہ عمران خان کو سیاست سے مائنس کر دیں گے، اگر PTI عمران خان کے مائنس پہ نہ مانی تو پوری PTI کو مائنس کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی مائنس تو کوئی نہیں ہوتا۔ شہزاد اقبال نے بڑی اہم بات کی ہے، انہوں نے کہا جی حکومت صرف سختی کر رہی ہے اور سختی مزید بڑھا رہی ہے، لیکن سختی سے ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آتی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے انتخابی نشان لے لیا اور انتخابات کے نتائج بدل دیے، مخصوص نشستیں آپ نے لے لیں، 2/3 اکثریت آپ نے بنا لی، عمران خان اور بشا بی بی کو قید تنہائی کے اندر ڈال دیا، 26 اور 27ویں ترمیم بھی آ گئی، لیکن اگر کوئی نئی چیز آئی جو نہیں ہوا وہ یہ نہیں ہوا کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی نہیں آئی۔ اس ملک کے اندر ہم سب کو پتا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، اس ملک کے اندر ڈالرز نہیں آ رہے، سرمایہ کار پاکستان کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر جب بھی کوئی انویسٹر کسی جگہ پر جا کر انویسٹ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں نے جس جگہ پر جا کر انویسٹ کرنا کہ میرے پیسے تو نہیں ڈوب جائیں گے۔ اس ملک کے اندر کوئی آئین اور قانون ہے یا نہیں ہے؟ اس ملک کی عدالتیں آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس ملک کے ججز کے اوپر ہلکا سا پریشر ہو اور وہ واٹس ایپ کے اوپر ان کو میسج آئے اور اپنا فیصلہ بدل دیں؟ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ آگے آ جائیں جی، سینئر صحافی ہیں ریاض الحق صاحب، انہوں نے ایک انکشاف کیا، کہتے ہیں کہ جی رجب بٹ پاکستان پہنچ گئے ہیں، مسٹر پتلو نے میڈیا پلیٹ فارم شروع کر دیا ہے، ڈکی بھائی بھی رہا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ طے ہوا ہے کہ ان سب کو انگیج کیا جائے گا، ان کو تحفظ دیا جائے گا اور نوجوان نسل کی توجہ ہٹانے کے لیے ان کو استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سسٹرولوجی وغیرہ سب کو آن بورڈ کیا جائے گا، آگے اب اللہ جانتا ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس کے اوپر نوجوان صحافی ہیں سید ذیشان عزیز، انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کے سارے لوگ ہیں، یہ جو ٹک ٹاکرز ہیں جن کا ذکر ریاض الحق صاحب نے کیا، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہلکی آنچ کے اوپر بتایا کریں گے کہ سسٹم بہت اچھا ہے، جبکہ جیل میں بیٹھا شخص ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی کر کے دیکھ لیں، ان کے اپنے جو ویلوگ چل رہے ہیں وہ بھی کسی کام کے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ معاملہ سیدھا عوام کی عدالت میں جانا ہے، جہاں عوامی طاقت اور گواہی صرف عمران خان کے حق میں۔ میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں، مثال کے طور پر کچھ ٹک ٹاکرز ہیں یا اور انفلوئنسرز ہیں، وہ آتے ہیں، وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اپنے 20 منٹ کے ویلوگ میں ایک فقرہ ڈال دیتے ہیں جس میں وہ عمران خان کے خلاف بولتے ہیں اور اس حکومت کے حق میں بولتے ہیں، جس میں وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان بالکل ٹھیک ہے جیل کے اندر جو بند ہے، اور حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان کو اندر ہی ہونا چاہیے۔ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ڈکی بھائی، رجب بٹ، سسٹرولوجی اور باقی جو دوسرے لوگ ہیں، ان سب کی فین فالوئنگ کون ہے؟ 16 سے لے کے 20-25 سال تک کے بچے، اور یہ سارے کے سارے بچے کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بچے، ان کی جو میجورٹی ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی۔ اگر یہ ویلوگ بناتے ہیں اور اپنے ویلوگ کے اندر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں عمران خان جیل کے اندر بالکل صحیح بند ہے اور جو حکومت کر رہی ہے بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کی ویورشپ کے ساتھ ہوتا کیا۔ ابھی حال ہی میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، ڈکی 100 دن بعد باہر آیا اور اس نے آ کر ایک ویلوگ کیا۔ اس نے بتایا میرے ساتھ اندر یہ ظلم ہوا ہے، یہ میرے ساتھ بربریت کی گئی ہے، یہ میرے ساتھ کیا گیا، اور عوام نے اس کو پذیرائی دی ہے۔ عوام نے بتایا کیوں؟ کیونکہ عوام کو سمجھ آئی کہ یہ بھائی سچ بول رہا ہے، اس کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے۔ لیکن جب چیزوں کو فیبریکیٹ کیا جائے گا، جب 2 نمبری کی جائے گی، جب جال سازی کی جائے گی، تو آپ دیکھیے گا، ابھی تک کسی نے کیا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرا تجزیہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کرے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ان کی فین فالوئنگ ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔
کیونکہ یہ سید ذیشان عزیز نے بالکل ٹھیک کہا کہ معاملہ سیدھا کہ سیدھے یہ سارے کا سارا عوامی عدالت کے اندر جانا ہے، اور عوامی عدالت جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہے اس وقت۔ جاوید چودھری صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی رجب بٹ اور نانی والا کو ایم آئی واپس لائی ہے، یعنی کہ ملٹری انٹیلیجنس واپس لائی ہے، اور وہی بگ بردر ہے۔ مزید انہوں نے اس حوالے سے کافی باتیں کی ہیں، مطلب اشارہ انہوں نے دیا جی ان کے پیچھے ہاتھ ہے اور ان کو اس طریقے سے واپس لایا گیا۔ اب یہ احتشام کیانی صاحب ایک نوجوان صحافی ہیں، جس گاڑی کے اندر رجب بٹ اور غالباً ندیم نانی والا بھی تھے، وہ جس گاڑی کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ گاڑی ہے جو بغیر نمبر پلیٹ کے حیران کن طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں داخل ہوئی، اور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر رجب بٹ اور ندیم نانی والا اس میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ یہ اس ہائی کورٹ کی بات ہو رہی ہے جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی گاڑی کے داخلے کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ عمران خان کی گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور ان کی بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت کے اندر داخل ہو گئی، جو احاطہ وہاں داخل ہو گئی۔ اس پر نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان جو کہ زخمی تھے، ان کی گاڑی کو ہائی کورٹ میں جانے نہیں دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ ویل چیئر پر جاؤ، اور پھر ان کو ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا۔ آج کوئی نانی والا اور رجب بٹ ہے جو بغیر نمبر پلیٹ کے دونوں ٹک ٹاکر ہائی کورٹ کے اندر گئے، یہ ان کو اجازت مل گئی۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، عوام چوچی نہیں ہوتی، عوام کو سب کچھ پتا ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں جی، عامر متین صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اس تصویر کے ساتھ جو اڈیالہ جیل کے باہر ووٹر کینن کے سامنے ایک آدمی تنہا کھڑا تھا، اعجاز خان غالباً اس کا نام تھا، اور اس تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں عالمی انسانی حقوق کا دن اس تصویر کے ساتھ منایا گیا۔ یہ شخص پاکستان کا ٹیانامن اسکوائر کی تصویر بن کر ابھرا ہے۔ داد دینی پڑتی ہے کہ حکومت کو سارا دن یہ تصویر دنیا بھر میں پاکستان کی حالات کی عکاسی کرتی رہی، یعنی کہ کہتے ہیں کہ حکومت کو اس چیز کی داد دینا پڑتی ہے کہ یہ تصویر سارا دن پاکستان کے حالات کی عکاسی کرتی رہی دنیا بھر کے اندر۔ انہوں نے کہا جی رات کے 2 بجے عمران خان کی بہنوں سمیت 50 کے قریب لوگوں پر دسمبر کے مہینے میں ووٹر کینن کو داغا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص جو ٹینک کے آگے کھڑا ہو گیا، اس شخص کو مزاحمت کے تناظر میں دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا فائدہ ہوا اس سے حکومت کو، ایک دن صبر کر لیتے، عورتوں پر سردیوں کی رات میں پانی پھینک کر کیا ریاست مضبوط نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرم آ رہی ہے کہ ہم کس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمارا اخلاق کیا ہے، کیا گراوٹ جس جگہ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، یہی تصویر جو ہے وہ پرویز سندھیلا صاحب نے بھی لگائی، یہ ذرا دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے آدمی جو کھڑا تھا، ایک بندہ کھڑا تھا، اس کو ریپلیس کر دیا ایک جانور سے، کھوتے سے ریپلیس کر دیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور لکھا جی مزاحمت زندہ باد، یعنی کہ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ بیسیکلی جو بندہ کھڑا تھا، بندہ نہیں تھا، کھوتا کھڑا تھا، ٹھیک ہے، مزاحمت زندہ باد لکھا۔ اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، وہ کہتے ہیں جیسا منہ پھر آگے سے ویسی چپیڑ۔ تو پھر ایک صارف ہے، ان کا نام ہے فیضان، انہوں نے یہ جو جانور کھڑا ہے اس کے بارے میں کہا، مطلب اس پوری ٹویٹ کے بارے میں کہا کہ تھینک یو نواز شریف فار اسٹینڈنگ آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری، کہ نواز شریف آپ کا شکریہ، آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں۔ تو یہ جواب پرویز سندھیلا صاحب کو آگے سے پھر ملا، امید ہے کہ آپ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آگے آ جائیں جی، شوکت بسرا صاحب، انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں ان کے انکشاف کے بارے میں ڈسکس کروں، میں نے شوکت بسرا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی، وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چلا نہیں سکتا۔ اڈیالہ جیل کے بعد شوکت بسرا صاحب کچھ نعرے لگا رہے تھے، اور وہ نعرے تھے فیصل واوڈا کے بارے میں، اور اسی زبان میں نعرے لگا رہے تھے جس زبان میں فیصل واوڈا صاحب بات کرتے۔ تو میری شوکت بسرا صاحب سے، پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت سے، تحریک انصاف کے کارکنان سے دست بستہ گزارش ہے، اگرچہ عمران خان کے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے، عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ، عمران خان کی بہنوں کے ساتھ، اس کے کارکنان کے ساتھ، اس کی پارٹی کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت برا کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ کام یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن کو عمران خان کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد کے اندر ووٹ دے کر نیشنل اور قومی اسمبلی کے اندر پہنچایا، ان کو نکالیں باہر، ان کے اوپر سختی کریں۔ جو الفاظ شوکت بسرا صاحب استعمال کر رہے تھے، اس کا آپ کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ الٹیمیٹلی کسی جگہ پر جا کر یہ کہا جائے گا کہ اگر فیصل واڈا کسی کو ٹومی کہتا تھا، اگر کسی پریس کانفرنس کے اندر کتے کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، تو کتے کا لفظ تو آپ لوگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ میں اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے نا،
جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، وہ انسان کی اخلاقی طاقت ہوتی ہے. اخلاق کے آگے بڑی بڑی بدتمیزی ایک سیکنڈ کے اندر چکنا چور ہو جایا کرتی ہے. تو یہ دستبستہ گزارش شوکت بسرا صاحب سے اور باقیوں سے بھی کہ اخلاقی طاقت کے ساتھ آپ لوگوں کو زیر کرنے کی کوشش کریں. شوکت بسرا نے جو انکشاف کیا وہ ذرا سن لیں. کہتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں کہ ابا جی، امی جی، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو بالکل بھی لحاظ نہیں ہے. وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ووٹ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دیے. یعنی کہ آپ کے گھر سے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں پڑے تو آپ کس بے شرمی کے ساتھ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر جھوٹ بولتے ہیں. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے گھر والوں کا حال ہے، یہ آپ اندازہ لگا لیں. ٹھیک ہے جی. اب آگے آ جائیں. میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ایک تصویر ہے، اوپر رات کے اندھیرے کی تصویر ہے اور ممکنہ طور پر جو ریڈ سرکل ہے یہ عظمی خانہ جب واٹر کینن کی طرف سے پانی پھینکا گیا تھا تو وہ نیچے گر گئی تھی. اور نیچے عمران خان کا ٹویٹ ہے کہ اس وقت جب عمران خان کی حکومت تھی، اپوزیشن جماعتیں جب آتی تھی اسلام آباد احتجاج کرنے کے لیے، دھرنا دینے کے لیے، تو عمران خان چیئرمین سی ڈی او کو کہتے تھے کہ جا کر دیکھیں کہ شرکا کی کیا مدد کی جا سکتی ہے. آپ اندازہ لگائیں. کیا عمران خان کے دور حکومت میں وفاق کے اندر عمران خان کی حکومت تھی، کے پی کے اندر تھی اور پنجاب کے اندر تھی، کیا عمران خان کے دور حکومت میں کسی کے ساتھ ایسا ہوا؟ نواز شریف جیل کے اندر تھے، کیا کسی کو ملنے سے اس طریقے سے روکا گیا؟ کیا اس وقت یہ حالات و واقعات ہوئے تھے؟ یہ ہمیں ذرا سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. آگے آ جائیں جی. شیر افضل خان مروت اور شفقت اوان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے. شیر افضل خان مروت کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مردہ تحریک تھی، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے اس کو زندہ کیا. تو شفقت اوان نے کہا کہ آج آپ ایک جلسہ کریں اور 100 لوگ اکٹھے کر کے دکھائیں. شیر افضل خان مروت کہتے ہیں جی میں اپنی حیثیت کے اندر ایم این اے بناؤں، یعنی کہ جو مجھے ووٹ ملا وہ میرا ووٹ ہے، اس میں عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس میں تحریک انصاف کا بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو شفقت اوان نے کہا کہ استعفیٰ دے کر الیکشن لڑیں، آپ کا لگ پتا جائے گا. اب میں یہاں پر ایک ریکارڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریکارڈ ہے NA36 لکی مروت سے. یہ اس وقت شیر افضل خان مروت نے الیکشن لڑا تھا جب یہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے. تو ماشاءاللہ ان کو پورے 92 ووٹ پڑے تھے. ٹھیک ہے جی. کسی کو 81,000 پڑے، کسی کو 3,000، کسی کو 1,642. ٹھیک ہے. اور ان کو ایک بندے کو 91,000 بھی پڑے اور ان کو ماشاءاللہ پورے 92 ووٹ پڑے تھے. تو یہ تھی شیر افضل خان مروت کی کریڈیبلٹی جب وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں تھے. آگے آ جائیں جی. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا جی میں 35 سال فوج کے اندر رہا ہوں. انہوں نے کہا جی بحیثیت سولجر جو میری ٹریننگ ہے، جو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی میرے سامنے کھڑا ہے تو پھر میں اس کو نشانہ بناؤں. انہوں نے کہا جی میری تربیت ہی ایسی ہے، اگر آپ مجھے کہیں کہ میں ڈپلومیسی کروں، میں پولیٹکس کروں، میں اکانومی سمجھوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی ڈومین کے اندر چلا جائے. سیاستدان سیاست کریں، جنہوں نے اکانومی سنبھالنی ہے وہ اکانومی سنبھالیں، جنہوں نے ڈپلومیسی کرنی ہے وہ ڈپلومیسی کریں، جن کے دوسرے اپنے اپنے کام ہیں وہ سب اپنے اپنے کام کریں. تو پاکستان 6 مہینے کے اندر اندر اپنے ٹریک کے اوپر آ سکتا ہے، بالکل صحیح راستے کے اوپر آ سکتا ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کب غور و فکر ہوتا ہے، اس ٹریک کے اوپر پاکستان کب آتا ہے. آگے آ جائیں جی. JUI کے سینیٹر کامران مرتضیٰ، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہے، آنے والے چند ماہ کے اندر صورتحال تبدیل ہوگی، ہر جگہ پر تبدیلی نظر آ رہی ہے، لوگ مرکز میں برقرار نہیں رہ سکیں گے، صوبوں کو توڑنے اور وسائل کم کرنے کی کوشش کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں 28ویں آئینی ترمیم کی طرف کہ اگر پنجاب کے کچھ حصے کیے گئے، سندھ کے حصے کیے گئے، KP کے حصے کیے گئے، بلوچستان کے حصے کیے گئے تو پھر اس کا نتیجہ کچھ اور نکلے گا. اسی طرح JUI کے جو سیکرٹری جنرل ہیں عبدالغفور حیدری، وہ کہتے ہیں کہ حکومت مخالف تحریک چلانے پر مشاورت جاری ہے، انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے، اگر ان کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ آئین کا کھلونا بنا دیں گے. انہوں نے کہا جی جمہوری قوتوں کو اس کے خلاف یکجا ہونا چاہیے. یہ انہوں نے بات کی. سب سے بڑی بات تو مولانا فضل الرحمان کی ہے کہ وہ ذرا اسمبلی سے باہر نکلے نا. چلیں اور کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں نا جی وہ ٹوکن کے لیے سب سے پہلے جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ذرا واپس منہ پہ ماریں الیکشن کمیشن کے، کہیں کہ حضور والا ہمیں یہ نہیں چاہیے، جناب محترم الیکشن کمیشن صاحب ہمیں یہ نہیں چاہیے کیونکہ ہمارا حق نہیں ہے. اور اگر آپ
مخصوص نشستیں واپس نہیں کرتے اور ادھر ڈگڈگی بجاتے ہیں، تو پھر یہ جو بھی بندر ناچ ہو رہا ہے یہ عوام بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے۔ ابھی تک لیے اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کی عوام پائندہ باد۔